बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक न्यूज़ से मैं हूं काशिफ अहमद और मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर की सियासत में अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो रीढ़ की हड्डी की मानद जाने जाते हैं ये शख्सियत, और उसके अलावा आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे और आजकल इनके पास जो ओहदा है वो है चीफ ऑर्गेनाइज़र का। और अभी ये मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर शाह गुलाम कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ आपकी सेहत भी ख़राब थी, उसके बावजूद आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। जी मेहरबानी। आपके ट्वीट से शुरू करूँगा। आपने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था कि आई रिमेंबर द टीयर ऑफ माई फादर आइज वेन एवर ही टॉक्ड हाउ ही वॉज फोर्स्ड टू flee his birthplace Srinagar because of Indian occupation in 1949. He never forgot his home, parents and friends. Died with dream of going back. This is tragedy of Kashmir. तो ये आपने ट्वीट किया था और इससे साफ एक चीज़ तो ज़ाहिर होती है कि कश्मीर के लिए आप कितना दुख दर्द भी रखते हैं। आपके आबाओ अजदाद भी जो है वो कश्मीर से थे, राइट? तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सरहद पार आपके वालिद साहब की ख्वाहिश थी, जाना नहीं जा सके, और अभी आपका वहाँ पर रब्ता होता है सरहद पार अपने रिश्तेदारों से। देखिए, ये ट्वीट मैंने इसलिए की थी कि हिंदुस्तान का एक बड़ा प्रोपेगेंडा है कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित थे उनको बाय फोर्स निकाला गया, तो हर साल वो तकरीब मुनक़द करते हैं और वो कहते हैं कि ये निकाला गया, और उस पर फिर मुझे उनका जो होता है तो इस दफ़ा जब उन्होंने ये सारा शोर किया हुआ था तो उस वक्त मैंने ये दिया, तो उसके बाद फिर उनका शोर जो है और ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों का ही नहीं है, कश्मीरी मुसलमानों का भी है। बिल्कुल। जम्मू में 3 लाख लोगों को शहीद किया गया था 47 में, जब वो जम्मू शहर से बाहर निकाल के जब सियालकोट की तरफ आ रहे थे, इस तरफ वादी में। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ वो एक तरफा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो उसके जवाब में मैंने ये ट्वीट किया था कि ऐसी। ठीक है। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका रब्ता होता है वहाँ पर कुछ रिश्तेदारों से, कुछ लोगों से, जी, तो क्या वो पूछते नहीं है कि हमारा वकील हमारा मुकदमा कब जीतेगा या फिर कब पाकिस्तानी फौजें आएंगी हमें छुड़ाने? उनको हम नहीं पूछने देते, इसलिए कि उनका हर टेलीफोन जो है वो टेप भी होता है। मकबूजा कश्मीर से बात करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। तो वहाँ पे जो भी बात करे तो उसकी मौत का परवाना उसके पास पहुँच जाता है, इसलिए हम उनसे इस किस्म की कोई बात नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा सर, पीछे अगर हम बात करें कुछ अर्सा पहले की, तो पहले पढ़ा और लिखा जाता था आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, ऐसा ही है? अब POK और IOK, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है? ये कोई नई बात नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा POK ही कहा और हमने हमेशा आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर कहा। लेकिन अब ऑफिशियली ये लिखा जाता है POK ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं लिखती, आज़ाद कश्मीर में कोई भी नहीं लिखता। ठीक है। ये तो चंद वो लोग लिखते हैं जो हिंदुस्तानी ज़हनियत के साथ मुताबिकत रखते हैं, वो लोग लिखते हैं, बाकी कोई नहीं लिखता। ठीक हो गया। तो जो आर्टिकल ख़त्म हुआ था 5 अगस्त की, अगर हम बात करें 2019 की, तो आपको नहीं लगता कि ये एक आर्टिकल का वहाँ ख़त्म होना 35A का 370 का, ये कोई हमारी नाकामी है या फिर इस पर हमारा जो रद्द अमल है उस तरह से नहीं गया जिस तरह से जाना चाहिए था? देखिए ना, आर्टिकल 370 के साथ तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तानी आइन को तो हम मानते नहीं है कि मकबूजा कश्मीर में एप्लीकेबल है, इसलिए उसको 370 करें या 371 करें, हमारी उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक 35A है, ये जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट का लॉ जो महाराजा के दौर में बना था, ये उसी को बरकरार रखा गया था, जिसके तहत आज भी आज़ाद कश्मीर हो तो कोई गैर रियासती आदमी जो है आज़ाद कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता। ठीक है। इसी तरह ये मकबूजा कश्मीर में भी था। अब मोदी ने 5 अगस्त को वो कानून भी ख़त्म कर दिया। हमारा एतराज़ उस पर है क्योंकि जिस तरह इसराइलियों ने फ़लस्तीन में ख़त्म कर दिया और फ़लस्तीन की आबादी को पैसे दे के फोर्सफुली उनकी जगह खाली कराते हैं, वहाँ यहूदी आबादकार आ जाते हैं। अब मकबूजा कश्मीर में यहूदी पैटर्न पे, इसराइली पैटर्न पे काम करने के लिए उन्होंने 35A ख़त्म किया, तो हमने उसकी मजम्मत की। हुकूमत पाकिस्तान का जो PTI की गवर्नमेंट है, उसका जो रोल है उसमें कोई जो उस तरह का हौसला अफजा नहीं है जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते थे। ठीक है। अच्छा सर, अगर मैं आपसे आसान अल्फाज में पूछूं, मसला कश्मीर का हल क्या होगा? क्या आज़ाद होगा या कोई और हल होगा? देखिए ना, ये तो प्रीमेच्योर सी बात है ना कि आज़ाद होगा और क्या होगा।
بات یہ لوگوں کو حق ملنا چاہیے اور اس کے بعد عوام فیصلہ کریں. کوئی ایک محلے کا مسئلہ تو حل نہیں کرنا. بالکل. اس ریاست میں بڑے لوگ رہتے ہیں. جموں ریجن الگ ہے, آزاد کشمیر الگ ہے, گلگت بلتستان الگ ہے, اپنا وادی الگ ہے, اور کرگل کا ایریا جو ہے, لے کا ایریا وہ الگ ہے. تو یہ سب نے کنسنسس بلڈ اپ کرنا ہے نا, لیکن موقع ہی نہیں مل رہا کہ کنسنسس بلڈ اپ ہو سکے. اچھا, جو وہاں کی سیاسی قیادت ہے, جو وہاں کے سیاسی رہنما ہیں, تو کیا ایسا ہے کہ آزاد کشمیر کے جو سیاسی رہنما ہیں, جو مختلف لوگ ہیں, آپس میں روابط ہوتے ہیں؟ آزاد کشمیر کے اندر تک تو ہمارا آپس میں تو رابطہ رہتا ہے, چاہے ہم جس مرضی پارٹی, کشمیر کے مسئلہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آکوپائڈ کشمیر میں لیڈرشپ تو جو آزادی کے حق میں کام کرتے ان میں سے زیادہ تر تو جیلوں میں ہے یا نظر بند ہے. ان سے تو رابطے کیونکہ کوئی نہیں ہے. اچھا, ایک اور ٹویٹ آپ نے کچھ دن پہلے کیا تھا, اور اس پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے سے چند سال قبل وہاں سبق نہیں سیکھا گیا. وہاں جس طرح کے حالات پیدا کیے گئے تھے, ہم نے ان سے کوئی سبق نہیں سیکھا. آج بھی ہم وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں. اللہ پاک پاکستان کی سلامتی فرمائے. یہ کس طرف اشارہ تھا, تھوڑی وضاحت کروائیں گے؟ میرا خیال ہے یہ جن کے لیے اشارہ تھا ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. اچھا. پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں. بالکل. نہ سیاسی حالات اچھے ہیں, نہ خارجہ پالیسی اچھی ہے, اچھا, نہ انٹرنل سلامتی کی صورتحال اچھی ہے, نہ ہماری معیشت اچھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آزاد کشمیر کے جو گزشتہ الیکشن ہوئے پچھلے, مسلم لیگ نون ہار گئی اور تھوڑی بری طرح سے ہار گئی. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ لوگ آپ کی جو پچھلی 5 سالہ حکومت ہے اس سے کیوں خوش نہیں تھے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ خوش نہیں تھے. تو پھر کیسے ہارے الیکشن؟ مینجمنٹ, جنہوں نے جو مینجمنٹ کرتے ہیں, جنہوں نے 2018 میں پاکستان میں مینجمنٹ کی, انہوں نے آزاد کشمیر میں بھی مینجمنٹ کی. لیکن اس کے باوجود ہم نے 5,10,000 سے زیادہ ووٹ لیا. آزاد کشمیر پی ٹی آئی جس کو جتایا گیا اس نے 6,25,000 ووٹ لیا, ہم نے 5,10,000 کے قریب ووٹ لے. پیپلز پارٹی جس کے 11 سیٹیں ہیں اس نے 3.5 لاکھ ووٹ لیا. تو اس لیے کوئی پبلک ووٹنگ میں ہم پیچھے نہیں ہیں. اور اگر تھوڑا سا مینجمنٹ نہ ہوتی ہے, پریشر اور پیسوں کی ریل پیل نہ ہوتی, تو ہم تو پھر بھی ووٹروں کے لحاظ سے تو ہم بہت آگے ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے آزاد کشمیر میں راجہ فاروق حیدر صاحب بطور وزیر اعظم اور پارٹی صدر, ان کو آپ نے کیسا پایا؟ ہم نے اکٹھے جماعت بنائی تھی. وہ ان کو صدر بنے تھے, میں سیکرٹری جنرل بنا تھا. تو جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو حکومت میں آ کے پارٹی پیچھے چلی جاتی ہے, حکومتی ٹیم آگے آ جاتی ہیں. اس میں کباتیں ہوتی ہیں, اس میں کمزوریاں ہوتی ہیں, کئی غلطیاں بھی ہوتی ہیں, تو بھگتنا پڑتا ہے. ابھی آپ پارٹی کی تنظیم سازی بھی کر رہے ہیں اور آگے بلدیاتی الیکشن وغیرہ کا بھی سلسلہ ہے, تو آپ یہ جو الیکشن ہے بلدیاتی الیکشن, اس میں کیا سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کا کیسا؟ ہم نے جس طریقے سے تنظیم سازی کی ہے وارڈ کے لیول پہ, پولنگ اسٹیشن, یونین کونسل, میرا خیال ہے مسلم لیگ جو ہے وہ بہتر پرفارم کرے گی, باقی جماعتوں سے بہتر پرفارم کرے گی. اچھا, سننے میں آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی ہی طرف سے وزیر اعظم صاحب کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے. تو اگر وہ آتی ہے تو مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہوگی؟ پہلی بات ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے, جو کچھ کریں گے وہ خود ہی کریں گے. اچھا, تو جب وہ کچھ کریں گے تو اس وقت فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں بحیثیت سیاستدان کی کیا تعریف ہے, یا سیاست کی کیا تعریف ہے, سیاست کسے کہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا, اس کے مختلف ہے, یا رستوں سے لے کے آج تک اس کی تعریف ہی ہوتی ہے. آپ کے میرا اپنا خیال ہے سیاست جو ہے نا, وہ کیسے آپ کوئی حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں, جو حالات آپ کے موافق نہیں ہیں اس کو آپ کیسے موافق بنا سکتے ہیں, اور آپ کے موافق بنانے سے اس کا مخلوق خدا کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے, وہ سیاست ہے. وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتے ہیں؟ ابھی تو کسی بات کی خواہش رکھوں, بہت اقتدار دیکھ لیا, بن گیا, نہیں بنا کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, تو موجودہ جو پاکستان کی صورتحال ہے, سیاسی صورتحال, اور اس میں پچھلے دنوں چند بل بھی پیش ہو گئے, اور آپ کے اراکین زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی سینٹ میں جو ہے وہ بل منظور ہو گئے, ایسا کیوں ہوا؟
یہ تو پھر سینٹ کے وہ ممبران ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں کہا حاضر۔ یہ جاتا ہے کہ 10 سے 15 ارکان، جو شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں کہ 10 سے 15 ارکان جو ہیں 14-15 ارکان وہ بکے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، خرید و فروخت کی بہت ساری باتیں۔ شیخ صاحب کے ساتھ بھی ایک بڑا پرانا تعلق رہا ہے سیاست میں، تو لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بکے، اور یہ مختلف قسم کے واقعات ہوتے ہیں، مختلف پالیسیز ہوتی ہیں، مختلف سٹیپس اٹھانے پڑتے ہیں، تو اس لیے میں وہی سینیٹرز بتا سکتے ہیں کہ وہ وقت پہ کیوں نہیں پہنچے۔ سیاستدان بکتے کیوں ہیں؟ دنیا میں کون صرف سیاستدان کیوں بکتے ہیں؟ نہیں باقی لوگ نہیں، تو آپ چھوڑیں۔ دنیا میں جو اسپائی فلمیں دیکھیں، جو آپ جاسوسی کی کہانیاں، جو مختلف سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا، فرسٹ ورلڈ وار میں کیا ہوا، بڑے بڑے ملکوں کے جنرلز جو تھے یورپ میں، سارا سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار تو یورپ میں لڑا گیا نا، تو وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے صرف سیاستدان ہی نہیں بکتے، یہ ایسے ہی کیسے سب بکتے ہیں؟ سب بکتے ہیں۔ اچھا، تو ویسے میں نے آپ کا ایک کلپ سنا تھا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا لیکن مسلم لیگ نون نہیں چھوڑوں گا۔ اتنی محبت مسلم لیگ نون سے؟ تو میرا نظریاتی تربیت ہی اسی طرح، میرا والد مسلم لیگی تھا، میرا دادا مسلم لیگی تھا، تو میں کیسے مسلم لیگ چھوڑ دوں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پاکستان میں بھی تحریک عدم اعتماد کی سننے میں آ رہا ہے کہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور ترین گروپ ایک طرف وہ بھی اس کی بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، چودھری برادران سے بھی مل رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی اور کامیاب ہوگی؟ ابھی تک تو یہی اطلاعات ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، ابھی تک تو یہی اطلاعات ہے، لیکن کنفرم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اتنے عام اطلاعات ہوتی تو پھر اس سے کاؤنٹر بھی ہم کہہ سکتے ہیں مصدقہ اطلاعات نہیں؟ مصدقہ اطلاع تو یہ دیکھیں نا، عدم اعتماد کی تحریک جو ہوتی ہے نا، جب تک پیش نہ ہو جائے اور ووٹنگ نہ ہو جائے پھر کچھ نہیں کہہ سکتے، اس سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میاں صاحب سے بہت گہرا تعلق ہے آپ کا؟ جی، بات چیت ہوتی ہے ان سے؟ جی، رابطہ رہتا ہے۔ اچھا، تو ان کی صحت کے حوالے سے بات چیت صحت تو ان کی اس طرح ٹھیک نہیں ہے جس طرح کی وہ نظر آتے ہیں۔ پاکستان آئیں گے؟ ہاں، پاکستان کیوں نہیں آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ اور پاکستان اگر آئیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں وہ اس کے زمرے میں انہیں قید کرے گی یا انہیں کھلا چھوڑ دے گی؟ وہ تو جب آئیں گے تو پتہ لگ جائے گا سب کو۔ ایک نئی سیاسی ہلچل آئے گی؟ ہاں، نہیں، ابھی پاکستان میں لیڈرشپ بھی انہی کی رہ گئی ہے جن کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، چلیں سیاست سے تھوڑی اگر ہٹ کے بات کریں، کچھ دن پہلے بھارت میں ریاست کرناٹک میں ایک واقعہ پیش آیا حجاب کے حوالے سے، کیا فرمائیں گے کہ ایسے واقعات ایک سیکولر جو اسٹیٹ ہے اس میں ہونے چاہیے؟ دیکھیں نا، اس بچی کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہے، تو اس کی تو ہم مذمت کرتے ہیں بالکل کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر میں آپ سے لیکن جو کچھ سیالکوٹ میں ہمارے لوگوں نے کیا، غلط، سری لنکا، ابھی میاں چنو میں جو کچھ کیا ایک پاگل انسان کے ساتھ، تو اب کیا فرق رہ گیا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ویسے ہم کبھی کبھار جب انڈیا میں واقع ہوتا ہے تو وہاں پر ہم تنقید کرتے ہیں، اور افغانستان میں ہم حجاب کے خلاف و اگینسٹ تو ہم ان کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں، تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمارا معیار کیا ہے حجاب کے حوالے سے؟ ہمارا معیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بتا دیا ہے، قرآن میں پاک اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اس کے مطابق دیکھیں نا، ایک بچی کو تعلیم حاصل کرنا ہے، اس کو کرنے دیں نا، بالکل، وہ اس کو اوپر چھوڑ دیں۔ اب اس کے حجاب کے حوالے سے مختلف تشریحات آ جاتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف جسم ڈھانپنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ نہیں ڈھانپنا چاہیے، بالکل، ہاتھ نہیں، بعض ہاں، لوگ ڈفرینٹ لوگوں کے انٹرپریٹیشن، لیکن صرف یہ کہ بچیوں کو ان کا حق ملے، وراثت میں ان کا حق ملے۔ یہاں تو اس ملک میں وہ بہنوں کا حصہ دینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس طرف توجہ دیں نا، کہ ایسے فروئی معاملات میں پڑے رہتے ہیں، پہلے اس پہ توجہ دیں کہ جو بہنوں کو جو اسلام کہتا ہے، جو قرآن کہتا ہے، اس کے مطابق جو اس بچی کا والدین کا اس بچی کا حصہ ہے جائیداد میں، وہ تو دے دیں نا۔ بالکل، تبھی ان بچیوں کا تعلیم حاصل کرنے دیں نا، ان بچیوں کے شادیوں میں ان کی رائے تو پوچھ لیں نا۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو تبھی اسلام آئے گا نا۔ تو صحیح معنوں میں اسلام کو نافذ کرنے تو کسی کو کیا اعتراض؟ ایسا ہی ہے۔ اچھا، سننے میں آیا کہ جو رشیا ہے یوکرائن پر حملہ کرنے جا رہا ہے فروری کے اینڈ تک،
آپ کو کیا لگتا ہے کہ حملہ ہوگا، اور اگر ہوتا ہے تو اس کا پاکستان پر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ پاکستان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا. وہ بے شک حملہ کرتے رہے. ہاں وہ کرے نا، وہ تو یورپ کا معاملہ، لیکن حملہ نہیں ہوگا. یہ تو امریکنس نے ایسی اور یورپ والوں نے اٹھایا ہوا ہے پالیسی. ویسی میرا نہیں خیال کہ حملہ ہوگا، جو کچھ میں نے تھوڑا بہت واچ کیا ہے. ٹھیک ہے. افغانستان میں جو اس وقت بحران ہے، جو وہاں کی سیاسی صورتحال ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھا افغانستان طالبان کے ہتھے چڑھ گیا ہے. طالبان میں سوجھ بوجھ تو ہے کوئی نہیں، اور ان کو نہ خارجہ پالیسی آتی ہے. جو پاکستان ان کا دوست ہے، پاکستان کو مدد کرنے کے بجائے پاکستان میں ریاست کو مشکلات میں وہ ڈالتے ہیں. تو اس لیے یہ اللہ ہی کوئی خیر کرے افغانستان پہ، لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ طالبان کی حکومت کو بہت لمبا عرصہ نکال. اور ہماری جو پالیسی ہے اور فارن پالیسی طالبان کے ساتھ، اس سے متفق؟ دیکھیں نا، ہم نے بڑی زور لگا کے ان کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ آج ڈیورن لائن پہ وہ ہمارے لیے مشکلات کر گیا. تو بات یہی ہے نا کہ ان کے ساتھ کیا، اب ان کے بارے میں ہماری پالیسی جو ہے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. مہنگائی ہے؟ بہت ہے. آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ بہت مہنگائی ہے. کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ سب کیسے کنٹرول ہوگی؟ کنٹرول ہوگی اقدامات سے، معیشت مستحکم کرنے سے. اور یہ جو موجودہ حکومت ہے، ان کی کوئی پالیسی ایسی لگتی نہیں ہے مجھے کہ یہ کوئی معیشت کو ٹھیک کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا، ہر جو آنے والی حکومت ہوتی ہے وہ الزام پچھلی حکومت پر بھی لگاتی ہے کہ ہم آئے خزانے خالی تھے، یہ اکانومی گری ہوئی تھی، یہ تھا وہ تھا، لیکن اینڈ پر جاتے وقت پھر وہ گرا جاتے ہیں. شروع میں بیچ میں تھوڑی لاتے ہیں، گرا جاتے ہیں. اگلی حکومت یہی کہتی ہے کہ ہمیں خزانے خالی ملے تھے، یہ تو بہت برباد تھا. ایسا کوئی میکنزم ہے کہ حکومتیں بدلتی رہیں لیکن ملک ترقی کرتا رہے؟ یہی اصل بات تو یہی ہے کہ اگر حکومتیں بدلتی رہیں، پالیسیز کا تسلسل قائم رہے تو کوئی بات نہیں. جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تو 5.8% گروتھ ریٹ تھا، تو آج کہاں ہے؟ 3% کے قریب ہے. یہ ویسے ہی 5% پہ. تو اس لیے آپ اندازہ کر لیں، اگر نواز شریف صاحب کو نہ ہٹایا جاتا تو پاکستان کی گروتھ ریٹ 7% پہ چلی جاتی. 7% پہ چلی جاتی تو پاکستان کے اقتصادی ترقی، یہ مہنگائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. اچھا، کرپشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پیچھے ایک رپورٹ آئی تھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، اس کے مطابق پاکستان کی مزید جو تنزلی ہوئی ہے، اس میں 140ویں نمبر پہ چلا گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ معاشرہ ہی کرپٹ ہے پاکستان میں، معاشرہ ہی کرپٹ ہے. تو کرپشن تو دیکھیں نا، اوپر سے اور نیچے سے دونوں طرف سے کرپشن کو خاتمہ کرنے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا. آپ کو سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کرپشن کی گنجائش ہی نہیں. آج تو آپ کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں، تنخواہ کو تو سمجھتے ہیں یہ تو ملنا ہی ملنا ہے، کام بغیر پیسے لیے کرتا کوئی نہیں ہے. بالکل. تو کیا ان حکمرانوں کو نہیں پتا کہ یہ ایسی بات ہے؟ کیا کیا انہوں نے آج تک؟ کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ سے اگر میں پوچھوں کہ سیاست سے ہٹ کے اگر سیاستدان نہ ہوتے کیا ہوتے؟ پھر میں شاید ایجوکیشن میں کوئی کام کرتا. ایجوکیشن سے ہی بات کریں گے. جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا، متفق ہیں اس سے؟ ایجوکیشن سسٹم ہمارا کوئی ٹھیک نہیں ہے. کیسے ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں نا، ہم غریب بچہ جس کا اس کو بھیج دیتے ہیں مدرسے میں، اس کے والدین اس کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو ایک طبقہ پیدا ہو گیا جو قرآن شریف پڑھتا ہے، اردو تھوڑی بہت پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کچھ نہیں آتا. تو ایک طبقہ وہ پھر مسجدیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میں جہاں مجھے امامت کرنے کا ملے. آخر اور وہ بھی بہت چاند اجرت میں. یہی ایک ہوتا ہے. دوسرا ہے سرکاری اسکول، ان کی تعلیم ایسی نہیں ہے، اس میں پھر وہ کلرک ہی پیدا ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. پھر جناب پرائیویٹ انگلش میڈیم اور بڑے بڑے آج بیکن ہاؤس، سٹی اسکول اور باقی سارے، یہ سارے ایک اور طبقہ پیدا کر رہے ہیں جن کا پاکستان کی زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں. ان کو پاکستان کی ہسٹری پوچھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور میں نے مختلف ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ایم اے انگلش اگر انہوں نے کی ہو، اچھی طرح سے اپلیکیشن لکھنی نہیں آتی. میں کہہ رہا ہوں نا، تو یہ 4 طبقات ہمارے سسٹم نے پیدا کر دی ہے. تو جب 4 طبقات ایک معاشرے میں پیدا ہو جائیں تو وہ کیا خدمت کریں گے؟ بالکل. کتابیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتا ہوں. کوئی اپنی اچھی ایک کتاب بتا دیں جو آپ کو پسند آئی. آج کل میں پڑھ رہا ہوں سرتاج عزیز کی کتاب. سرتاج عزیز کی اپرچونیٹیز کے، ڈریمز اینڈ اپرچونیٹیز کے. شاعری پسند ہے؟ شاعری پہ زیادہ توجہ نہیں ہے. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ شاہ غلام قادر صاحب، اور
آج کا پروگرام جو ہے وہ ان سے کچھ سوالات جو تھے وہ ہم نے کیے، آپ کے سامنے رکھے. یقیناً آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے ایوانوں سے عوام کی دہلیز تک، پاکستانی عوام کی آواز، پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد. 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. عوامی اور قومی ایشوز، ملکی مسائل، عالمی منظرنامے، عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا. ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق، حق نیوز.